हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान नदवी साहब के विसाल पर मैंने जो वीडियो बयान जारी किया, उस बयान में मैंने साफ क्लियर बताया कि सलमान नदवी साहब ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की गुस्ताखी बार बार की, धड़ल्ले के साथ की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की गुस्ताखी बार बार की, धड़ल्ले के साथ की। और अपने विसाल से पहले जो मुहर्रम में उन्होंने दोबारा गुस्ताखियाँ की हैं, वो भी हर जगह मौजूद हैं। फिर उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की आवाम की, उलमा की और आर्मी की भी गुस्ताखी की, और बार बार इनको कितने गंदे अल्फाज से मुखातब करते रहे। तो आप ये चीज़ें देखिए कि असल में उन्होंने सहाबा की गुस्ताखी बार बार की और बड़े बड़े सहाबा की गुस्ताखी की और आखिरी वक़्त तक की। तो हमारा ये नज़रिया है कि जो सहाबा इकराम की बेअदबी करेगा, किसी एक सहाबी की भी, अहले बैत में से किसी एक की भी तौहीन करेगा, चाहे वो हमारा खूनी रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो हमारे मसलक का क्यों ना हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं और उसका भी अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए हमने उनसे बेजारी का इजहार किया। हमने उसमें जो है एतदाल के साथ उनसे ताल्लुक़ अपने मसलक का काटा कि वो हमारे नहीं हैं। जो सहाबा का नहीं है वो हमारा नहीं है। जो सहाबा का नहीं, हमारी वो चाहे लाख तारीफ करे, हम फिर भी उसको अपना नहीं कहेंगे। इसलिए कि हमारे लिए कसौटी फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कुरान कहता है सहाबा जैसे बन जाओ। ईमान की कसौटी कुल सहाबा है और सारे सहाबा को जन्नती समझना, यही अहले सुन्नत वल जमात कहलाता है। और जो ये जुमला कहे किसी एक सहाबी से भी गलती हुई, वह अहले सुन्नत वल जमात नहीं। जब मैंने इसको दलाइल के साथ पेश किया तो अकाबिर उलमा ने पूरी दुनिया से मुझे बहुत बेहतरीन वॉइस मोहब्बत के साथ भेजे, मेरे बयान की तायद की। मैं आपको वो बयान की तायद के वॉइस सुनवाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अकाबिर को सलामत रखे और इसी तरह जो है हम हक़ कहते रहेंगे। और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा, हमारा उससे कभी कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। हम सहाबा के मुहाफ़िज़ हैं, हम किसी फ़र्द के मुहाफ़िज़ नहीं, हम किसी बाद वाले के मुहाफ़िज़ नहीं। और सलमान नदवी साहब ने अपनी वफ़ात से पहले जो मुहर्रम में गुफ्तगू की है, वो भी आप सुन लें, वो भी गुस्ताखी की है। वो तो हमेशा सहाबा में से चंद के गुस्ताख ही रहे। तो हम सहाबा के गुस्ताख का दिफा कभी नहीं करेंगे और हम उन्हें कभी अहले सुन्नत में नहीं समझेंगे। और हम उनके लिए कैसे दुआ करें। ला तसुब्बुल अमवात जो आप कहते हैं कि बुखारी की हदीस है कि मैयत के बारे में उसको बाद में बुरा ना कहो। अगर आज सलमान नदवी साहब की गलतियां हम बताएं तो आप हदीस बता देते हैं, तो क्या ला तसुब्बुल अमवात में सहाबा नहीं है कि जिनके बारे में कुरान ने कहा कि वो सारे जन्नती हैं? तो आप कहते हैं मैयत के बारे में बुरा ना कहो बाद में उसे। तो जो सहाबा को बुरा सारी ज़िंदगी कहता रहा, तो क्या वो इस हदीस के ख़िलाफ़ नहीं चला? सहाबा तो सबसे अफजल हैं, उनको बुरा कहने वाले को हम कैसे अच्छा समझें? अगर आज हम सलमान नदवी साहब का दिफा करेंगे, उनको अच्छा समझेंगे, उनकी तो वीडियो ऑडियो लाखों के लोगों तक मौजूद पहुंची हुई हैं, तो वो सारे लोग गुमराह हो जाएंगे जिनके जहन में आएगा कि सलमान नदवी साहब अच्छे आदमी थे और फिर वो उनकी बातों पे यकीन रख कर जब सहाबा में गलतियां निकालेंगे तो वो जहन्नमी बनेंगे। इसलिए आज हम दरवाज़ा बंद करते हैं कि सैयद सलमान नदवी साहब का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और जो अकाबिर ने दिफा में और हमारे जो है अहले सुन्नत के दिफा में और हमारे बयान की तायद में वॉइस किए, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। इन सारे अकाबिर ने, उलमा ने कह दिया कि अहले सुन्नत वल जमात से सलमान नदवी साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना मखदूम मुकर्रम पीर इकबाल कुरैशी दामत फ़यूज़ुकुमुल आलिया, अल्लाह ताला आपका साया आतिफ़त सलामत बाकरामत फ़रमाए। मैंने आपकी गुफ्तगू को समात कर लिया। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। खूबसूरती दरअसल देखने वाले की आँख में ही होती है। आपने सलमान नदवी के मुताल्लिक़ जितनी बातें की हैं, उस आजहानी में जो आपको खूबसूरती नज़र आई, दरअसल वो खूबसूरती आपकी आँख की ही खूबसूरती है। मैं उसकी अरबियत वग़ैरह और इन मामलात से कभी न मरऊब हुआ, न मुतासिर हुआ,
صرف عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، کیونکہ میرے سامنے اس کی یہ چیزیں موجود تھیں۔ میں کافی عرصے سے اس بات کو اپنے گویا کے دل کے کونے میں سموئے ہوئے تھا کہ یہ بندہ اب نہیں، یہ اس وقت ہی مر گیا ہے جس وقت اس نے یہ سارے کام کیے۔ اس کو باقاعدہ ہمارے آپ کے ہی ہم نام ہیں، حضرت مولانا اقبال رنگونی دامت برکاتہم، میری براہ راست ان سے ملاقات تو نہیں ہے، میں ان کی ایک کتاب کے ذریعے ان کو جانتا ہوں، جو انہوں نے سبل السلام لازالۃ الاوہام لکھ کے برطانیہ سے، جس کا اردو نام سلامتی کا راستہ ہے، لکھ کر انہوں نے ان کو سمجھایا تھا، بتایا تھا۔ تقریباً کوئی 500 صفحات کے لگ بھگ وہ کتاب ہے، جس میں ان کے تمام اعتراضات کا انہوں نے علماء اکابر، علماء تحقیق کے ان کے معاملات کی روشنی میں، تحریرات کی روشنی میں ان کو جواب دیا، لیکن انہوں نے ذرہ برابر بھی اس کو کوئی ویلیو نہیں دی، ٹس سے مس تک نہیں ہوئے۔ اور صحابہ کرام کے لیے، رسول اللہ کے گھرانے کے لیے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک کے گھر کے فرد ہیں، اب آپ بتائیں ان کے لیے اس طرح کا جملہ بولنا، جس کے سننے کتاب حضرت مولانا اقبال قریشی صاحب آپ بھی نہ رکھیں اور میں کہنے کتاب بھی نہ رکھوں، ایسے الفاظ اس نے بولے۔ آج اگر وہاں پر حضرت معاویہ کا نام ہٹا کے اسی سلمان ندوی آجہانی کا نام لکھ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ سلمان ندوی فرعون هذه الامہ، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان کے ماننے والے اس بارے میں کیا کہیں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے مخدوم مکرم شہید ختم نبوت حضرت مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ مرکدہ، انہوں نے جب جواب دیا تھا مودودی کے متعلق تو یہی فرمایا تھا کہ جو انہوں نے حضرت اماں عائشہ اور حضرت اماں حفصہ رضی اللہ عنہما کے لیے لفظ لکھے ہیں ان تتوبہ کی وجہ سے، اس جگہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی جگہ اس کا نام اور ازواج مطہرات کے ناموں کی جگہ اس کی بیوی کا نام لکھ دیا جائے، تو پھر کیا کہا جائے گا کہ محمودہ بیگم مودودی صاحب کے لیے ایسے زبان چلا رہی ہیں، تو آپ اس کو حقیقت پر محمول مانیں گے یا آپ اس کو تنقید اور گستاخی سمجھیں گے؟ تو فرمایا یہاں یہ دیکھ لیں۔ ادھر بھی پتہ نہیں، میں حیران ہوں، اس کے لیے اس طرح کی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ مجھے بھی کسی نے ان کے رجوع کے متعلق کہا، میں نے کہا جی 2020 سے یہ باتیں میں سن چکا ہوں، 2020 کا کلپ ہے، تم اب اپلوڈ کر کے ہمیں بتا رہے ہو، مرنے سے پہلے جو ان کا بیان ہے محرم الحرام میں، ذرا اس کو سماعت کر لیں، آپ کو سارا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس شخص کے نظریات کیا تھے۔ اچھا حضرت رجوع بھی کرنا ہے تو رجوع کس انداز کا ہے؟ رجوع چھوٹا لفظ ہے، معذرت نامہ، توبہ نامہ، معافی نامہ، ناک کی لکیریں کھٹوانے والی بات ہوتی نا، تو پھر بھی ایک ایک چیز کے معاملات سامنے آتے۔ بے ادھر میں نے بکواس کی ہے، میں ان لفظوں کو واپس لیتا ہوں، اس کتاب کو جلا دے رہا ہوں، کیونکہ ساری جھوٹ موٹ فریب روافظ اور رافضی محترق جیسے لوگوں کی باتیں انہوں نے اٹھا کے ان پاک باز لوگوں کے لیے بات کی ہیں جو اس امت کے لیے رول ماڈل ہیں اور اس امت کے لیے بہترین محجبین دل نشین حسین طبقہ ہیں اور صاحب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے براہ راست شاگرد ہیں، ان کے متعلق ان کے جملے ہیں۔ تو یقین مانیں آپ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے کہ ہمارے دل اس پر دکھی بھی ہیں اور ہمارے دلوں میں یہ مر بھی گیا ہے۔ باقی اگر کسی کی آواز خوبصورت ہے، کسی کا علمی روب ہے، تو ابو جہل کے معاملات بھی دیکھ لیں، عربی شاید ان سے زیادہ جانتا ہو، ابو لہب کے معاملات بھی دیکھ لیں کہ اس کی خوبصورتی شاید اس سے زیادہ ہو کہ اس کو لہب اور ایک جو ہے نا شعلے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور یوں بتایا گیا ہے۔ اب کوئی لوگ کہیں گے بھی وہ تو کافر تھے، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب آپ نے اس شخص کی مثال اس طرح دے دی، بھی چلو ٹھیک ہے، اس پر فتوی کفر نہیں ہے تو اس پر کوئی باقی اور کچھ نہیں، تو کنارے کے اوپر جا کے تو ٹھہر گیا نا، یعنی خروج اہل سنت جب ہو گیا اور پھر صحابہ کے لیے اتنی تنقید کی بات کر دی۔ ورنہ بعض علماء سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب لعنت کسی پر بھیجیں اور وہ مستحق لعنت نہ ہو تو اپنے پہ آتی ہے۔ جو الفاظ اس نے صحابہ کرام اور حضور کے گھرانے کے افراد کے لیے بولے ہیں وہ اسی پر ہی آئیں گے، اور کیا ہوگا؟ تو وہ الفاظ اس پر ماننے کے لیے حضرات تیار نہیں ہیں۔ بہرحال آپ نے بہترین زبردست بات کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں برکت عطا فرمائے، آپ کے استدلال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو عام فرمائے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو حاسد کے حسد سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت نپی تلی اور معتدل بات کی، اللہ آپ کو بہت جزا خیر عطا فرمائے۔
ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، جزا خیر دے۔ اب تو تم پیر طریقت بھی بن گئے ہو، رہبر شریعت بھی آ رہا ہے، کمال ہے یار۔ ہم نے تو تمہیں تو مفت میں ہی مل گیا یہ سارا، رہبر طریقت اور کیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید فزید۔ میں تو ویسے خوش ہو رہا ہوں کہ پیر طریقت، ہاں پیر طریقت، رہبر شریعت، اللہ مزید فزید۔ واہ بھائی واہ، اب تو بڑے بڑے مفتیان محدثین تمہاری تائید کر رہے ہیں۔ ہم تو واقعی تم پیر طریقت رہبر شریعت بن گئے ہو، اللہ مزید فزید۔ اور ویسے انصاف کی بات ہے کہ بڑی نپی تلی اعتدال سے بہت ہی خوبصورت تبصرہ تم نے کیا ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، تو زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو خیر کے لیے کنجی بنا دے اور شر کے لیے تالا بنا دے، اور آخری انجام اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا کر دے۔ انجام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، قابل ترین شخصیت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 کی روایت ہے، من کان مستنن فلیستن بسنت من قد مات۔ اگر کوئی کسی کے پیچھے جانا چاہے تو زندوں کے پیچھے نہ جاؤ، جو مر چکے ہیں ان کے پیچھے جاؤ۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، ہو سکتا ہے وہ زندہ گمراہ ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ اور جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے وہ صحابہ ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، تکلف ان میں کب، علم ان کا اعلیٰ، اور دنیا کے نیک، کائنات کے نیک۔ فرمایا ابر هذه الامہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان صحابہ کو پسند کیا گیا کہ یہ ان کے ساتھی بنیں گے، اور ولاقامت دینی، اور دین قائم کیے۔ 24 پاکستان فتح ہوئے۔ اب اتنی قابل شخصیت ندوہ کے وہ خلاف ہو گئے اور صحابہ پر تنقید کرنے لگ گئے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ کو بھی برا بلا کہا، ان کو تو فرعون تک کہا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے بہت محتاط اور بہترین گفتگو کی ہے، بغیر ڈر کے کون کیا کہے۔ میں نے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہے، بہت نکل گئی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر والا بنا دے، شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین۔ جناب پیر حافظ مولانا اقبال قریشی صاحب، دعوت برکاتکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد سے محمد طیب عرض کر رہا ہوں، اور آپ نے سلمان ندوی صاحب کے متعلق جو بیان فرمایا ہے، آپ ایک ویڈیو کلپ آپ نے بھیجا ہے، اس کو بغور سننے کا موقع ملا، اور اس میں آپ نے ان کی صلاحیتوں کا بھی اعتراف کرایا ہے، اور جو ان کی غلطیاں ہیں، اور جو ان کا جو طریقہ کار اہل سنت والجماعت کے طریقے سے اور عقیدوں سے ہٹا ہوا ہے، اس کو بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے واضح کیا ہے، اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے موقف بیان فرمایا ہے۔ اور جس نے عقیدے کی گمراہی پھیلائی ہو، اور اس کا تحریری مواد بھی موجود ہو، یا جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ مواد ہے وہ موجود ہو، تو اس کی وفات سے اس میں اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی، ہمدردی پیدا کرنے کی بجائے جیسے اس کی زندگی میں اس کا رد کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ان کی گمراہی اب بھی موجود ہے، اور ان کا رد کرنا جو ہے وہ اب بھی ضروری ہے، اور یہ نہی عن المنکر ہے، اور یہ علماء کرام کا فریضہ ہے اور ذمہ داری ہے، اور لوگوں کے ذہن میں ان کے بارے میں کسی قسم کی نرمی پیدا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
ان کے بارے میں نرمی ہم کیسے کر سکتے ہیں جب کہ وہ صحابہ کے بارے میں جو انداز ہے، پھر پاکستان کے بارے میں جو انداز ہے، پاکستان کی ساری عوام کے بارے میں جو گندی زبان ہے تو وہ انہوں نے استعمال کی ہے، تو ان کے لیے کوئی جو ہے وہ نرمی کا پہلو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا پیر حافظ اقبال قریشی صاحب، ماشاء اللہ سلمان ندوی کے انتقال پر آپ کا پیغام سنا، بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اصحاب رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے، جو کہ یقیناً ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اہل سنت والجماعت نے بڑی بیداری کا ثبوت دیا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم جن کی تقریر اور تحریر کا ایک عرصے تک لوگوں کے ذہن پر جادو رہا اور لوگ ان کی تحریر اور تقریر سے متاثر تھے، لیکن جب وہ جادہ حق سے ہٹے اور انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض نازیبا کلمات کہے، تو آج ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کہ جہاں لوگ بہت ساری چیزیں بھلا دیا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس موقع پر اسے یاد رکھا، اور آج یہ بحث چل رہی ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے یا نہ کی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہل سنت عوام کی بیداری ہے، اور اس ساری بیداری میں ان حضرات کا بڑا نمایاں حصہ ہے کہ جنہوں نے ہر موقع پر اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی عزت اور ناموس کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی عزت اور ناموس پر ہر موقع پر پہرا جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے لیے آواز بلند کی، جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ ہر مسلمان کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ جب اتنی بڑی شخصیت جب اصحاب رسول کی عزت اور ناموس پر اس نے بات کی اور ان کی عزت اور ناموس کو داغدار کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے نہ ان کے علم کا لحاظ رکھا، نہ ان کی شخصیت کا لحاظ رکھا، بلکہ کھل کر اظہار نفرت کیا۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایمانی غیرت اور دینی حمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دینی غیرت اور حمیت کو ہمیشہ زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ آپ نے اس موقع پر جن کلمات کا اظہار کیا ہے وہ لائق تحسین اور قابل تقلید ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم پیر حافظ محمد اقبال قریشی صاحب، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو، یقین کریں اس سے زیادہ اعتدال کی گفتگو اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اور بہت پیارے انداز میں آپ نے خطبہ وائزین کے لیے بھی ایک میسج چھوڑا ہے۔ یقیناً اگر اس پر عمل ہو جائے
تو یہ امت انتشار سے بچ سکتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو مزید زور بیان بھی عطا فرمائے، زور قلم بھی آپ کو اللہ عطا فرمائے، اور بہت برکتیں عطا فرمائے۔ وقتاً فوقتاً امت کی رہنمائی فرما دیتے ہیں، اللہ اس کا اجر اس جہاں میں بھی اور آئندہ زندگی کے اندر بھی جو ہے عطا فرمائے، اور اللہ ہر شر سے اور ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ حضرت، آپ نے حق ادا کر دیا، اللہ آپ کو بہت خوشی عطا فرمائے، اللہ بہت برکتیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ حضرت پیر اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہ میں خیر و عافیت ہوں۔ اللہ پاک صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ سید سلمان ندوی صاحب کی وفات پر مختلف طریقے کے اعتراضات، اس کے جوابات، اور بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے اس کی تردید کی، لیکن آپ کی جو گفتگو تھی بہت ہی مدلل، واضح انداز میں اور نفع بخش گفتگو رہی۔ یقیناً جو باتیں آپ نے بتائی، اہل علم کو کبھی اپنے علم پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، حقیقت حال یہی ہے۔ میں بھی ان کا مداح مشتاق تھا، لیکن جب سے صحابہ کے سلسلے میں انہوں نے کہنا شروع کیا تو بالکل ان کے بیانات اور جہاں جہاں ان کے جلسے وغیرہ ہوتے تھے بائیکاٹ کر دیے، اور ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور آج بھی وہی ہے، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء، آپ نے ہماری آنکھیں کھولی۔ مولانا محمد اکبر الدین حسامی، عادل آباد، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے الحمدللہ۔ ابھی میں نے یوٹیوب سے آپ کا جو بیان ہے تقریباً گروپ میں بھی رکھا ہوں اور علماء کو بھی بھیجا ہوں، ندوی حضرات کے بھی، قاسمی کو بھی۔ پہلے میں نے اس کے غور سے سنا، مجھے یقین تھا کہ حضرت جو بات کرتے ہیں مدلل اور معتدل انداز سے، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوا۔ مجھے بھی کئی فون بھی آئے، روبرو علماء اکرام بھی ملے کہ حضرت کی جو گفتگو ہوئی تو بہت علماء کی دعا بھی لگی، اور بہت مدلل اور معتدل انداز میں جو ہے کہ حضرت نے بات کی، جس کے ذریعے سے جو امت اور علماء بھی پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت والا کے ذریعے سے مسائل کو حل فرما دیا۔ میں نے گروپ میں بھی رکھا ہوں میرا، اور بھی علماء کے بھیجا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت اس کا آپ کو بہتر بدلہ دے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کے عقیدے کو اور پوری امت کو شریعت اور سنت پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور روحانی محنت کو لے کے جو آپ لے کے چل رہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو شرک و کفر و بدعت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بچ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں بھی یہ انتظار میں تھا کہ کوئی نہ کوئی حضرت کا بیان آ جائے اس پر، اور بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس تو بہت منتشر ہو گیا تھا پورا مجمع، اور آپ کے بیان کو سننے کے بعد میں ماشاءاللہ عوام الناس میں بھی بڑا ماشاءاللہ اچھا اس کا اثر گرا، اور علماء میں بھی بہت اچھا اس کا اثر۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرمائے، آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت میں آپ کی غیبی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے علم کے چشمے آپ کے زبان مبارک سے جاری فرمائے جس سے امت کو بھی، پوری انسانیت کو بھی نفع پہنچائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ خصوصاً دعاؤں کی تعلیم حکیم عبدالعلیم غفر اللہ، اورنگ آباد، مہاراشٹر، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیا حال، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا بیان سنا، بہت ہی ماشاءاللہ زبردست اعتدال والا بیان، بہت ہے مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھا دینے والا بیان آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا۔ اس سے بہت تسلی ملی، بہت سے ذہن جو بائیں الجھے ہوئے تھے اس میں بہتری آئی، بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کا فائدہ محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ذائقہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خاص صلاحیت، خصوصی جو ہے اس طرح کا ذوق شوق عطا فرمایا ہوا کہ آپ بات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، یا جس دعا گو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ عبدالخالق بول رہا ہوں۔
ماشاءاللہ میں نے پورا بیان آپ کا سنا ہے جی، اللہ آپ کو جزا خیر نصیب فرمائے۔ آپ نے بہت اچھے انداز سے یہ بات ہم سب خطباء کو، علماء کو سمجھا دی ہے کہ تکبر، غرور اور گھمنڈ جو ہے یہ ناکامی کا سبب ہے، اور کامیابی صحابہ کرام اہل بیت کی محبت ہی میں ہے۔ اللہ آپ کو جزا خیر نصیب فرمائے۔ جو آپ کا یہ بیان سنے گا انشاءاللہ امید ہے اس کی اپنی اصلاح ہوگی۔ میں نے تو سنا ہے تو میری اپنی بہت اصلاح ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو جزا خیر نصیب فرمائے۔ دعاؤں کا محتاج عبد الخالق۔